Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. If you are new here, my name is Ashfaq Khan. I am a final year medical student in China. And today we are kicking in the new video where I am going to be sharing with you which country is better for education, Pakistan or China. जैसे कि आप लोगों को पता है कि FSC की बात हर बच्चे का एक ख्वाहिश होता है कि मैं या इंजीनियर बनूं या डॉक्टर बनूं। जैसे कि हमारे माशरे में तो सिर्फ ये दो चीज़ें सालों से आ रही है कि या मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। खैर ये तो एक अलग टॉपिक है, मगर सिर्फ आज मैं बात करने वाला हूँ इस चीज़ पे कि MBBS के लिए चाइना बेटर है या पाकिस्तान बेटर है। तो जब ओबियसली बच्चों का FSC कंप्लीट होते हैं तो सारे बच्चे सोचते हैं कि अभी मैं MD-CAT के लिए तैयारी करता हूँ, जब मेरा MD-CAT का इम्तिहान क्लियर हो जाएगा तो ओबियसली उसका तो पाकिस्तान में होगा। तो पाकिस्तान में अगर होता है तो ये तो सबसे बेस्ट है अगर गवर्नमेंट में होता है। अगर फिर ये प्राइवेट में चलता है एडमिशन लेने के लिए तो फिर कुछ रीज़न है चाइना के मुनासिबत से कि चाइना फिर ठीक है एजुकेशन के लिए या पाकिस्तान ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अपने एक्सपीरियंस जो मैंने चाइना में टाइम गुजारा है और मैंने जो देखा है, तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल टू द एंड। तो सबसे पहले एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ अभी वीडियो के जो इनिशियल स्टेज पे है इसमें, कि जो बच्चे MD-CAT के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारा MD-CAT क्लियर हो जाए और हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कॉलेजों में एडमिशन लें, तो सबसे बेटर है और सबसे बेहतरीन फैसला जो है ना इन बच्चों का है कि वो खूब पढ़े, मेहनत करे और MD-CAT क्लियर करे और पाकिस्तान में इनको गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन मिले। तो ये तो हमने निकाला इस वीडियो से। बाकी जो बच्चे वो प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनके साथ मैं कंपेयर करना चाहता हूँ चाइनीज़ यूनिवर्सिटी वर्सेस पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ड्यूरेशन कितना होता है, चाइना में एग्ज़ाम कैसा होता है और पाकिस्तान में कैसे होते हैं जो हमने सुना है, लैब, हॉस्पिटल, एवरीथिंग, इंटर्नशिप, लैंग्वेज। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जो बच्चे चाइना में एडमिशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो खास इन बच्चों के लिए है कि ये वीडियो ज़रूर देखिए एडमिशन से पहले। वैसे नहीं कि बाद में आप लोग पछताओगे कि हमारे पास तो इल्म नहीं था, हमारे पास नॉलेज नहीं था, हमारे पास कुछ गाइडर नहीं था। तो ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरेशन के बात आती है कि चाइना में कितना ड्यूरेशन आप लोगों के लग सकता है और पाकिस्तान में कितना लगेगा। सही है, पाकिस्तान में अगर आपने प्राइवेट में एडमिशन लिया या गवर्नमेंट में तेरा काम हो गया तो पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा 5 ईयर MBBS है, इंक्लूडिंग 5 ईयर में 1 ईयर इंक्लूड है, लास्ट ईयर जो है ना ये इन लोगों का इंटर्नशिप का होता है। 5 ईयर MBBS है और इसके बाद जो है ना 1 ईयर जो है ना इन लोगों का हाउस जॉब है। तो ये हो गया हाउस जॉब के साथ हो गया इनका 6 साल हो गया। अभी चाइना में क्या होता है, चाइना में 5 साल जो सिर्फ और सिर्फ है ये MBBS है और 6ठे साल पे इंटर्नशिप है और फिर 7वें साल पे हाउस जॉब है। तो ये ड्यूरेशन बन गया 7 साल बन गया। तो ये बात अपने जहन में डालें और ये बात अपने पास नोट करें कि चाइना में कम से कम लग सकता है 7 ईयर और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ लगता है 6 ईयर ड्यूरेशन। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ, जैसा ड्यूरेशन की बात तो मैंने किया कि क्यों पाकिस्तान में कम लगता है और चाइना में ज़्यादा लगता है, तो इसका मेन वजह ये है कि अगर आप किसी मुल्क में दूसरे मुल्क में जा रहे हो तो कम से कम आपको इस मुल्क का ज़ुबान भी सीखना पड़ेगा। तो चाइना में फ़र्स्ट ईयर जो है ना हर यूनिवर्सिटी में चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाते हैं बच्चों को। तो इस वजह से फ़र्स्ट ईयर जब अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज का टेस्ट पास करें HSK1 HSK2 जो भी हो, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, तो ये आपको फिर फर्दर मेडिकल पढ़ाएगा। तो इस वजह से चाइना में 1 साल जो है ना ज़्यादा लग सकता है बनिस्बत पाकिस्तान की। तो एक ड्यूरेशन की बात हो गई। दूसरी बात आती है लैंग्वेज की।
جیسے کہ ہاں سب اسٹوڈنٹس کو اور سب بچوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ پڑھتے ہو تو یا اوبیسلی انگلش میں یہ لوگ پڑھائے گا اور زیادہ سے یہ اردو میں پڑھائے گا. تو یہ ہمارا نیشنلی لینگویج ہے, بین الاقوامی لینگویج ہے, تو یہ زبان ہر کسی کی سمجھ میں آتا ہے. تو یہ اتنا کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ چائنا میں جائیں تو چائنا میں 2 قسم کی یونیورسٹیاں ہیں, ایک چائنیز یونیورسٹی ہے اور ایک انگلش لینگویج یونیورسٹیز ہیں. تو اگر آپ لوگ ایڈمیشن لیتے ہو تو فرسٹ آف آل آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بھی پڑھنا ہوگا کہ آپ یونیورسٹی کے بارے میں سرچ کریں کہ یہ یونیورسٹی انگلش میڈیم ہے یا چائنیز میڈیم ہے. اگر آپ لوگوں نے چائنیز میڈیم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو پھر 5-6 سال آپ ذلیل ہوں گے. فرسٹ آف آل آپ چائنیز بھی سیکھیں گے, چائنیز کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میڈیکل بھی پڑھنا ہوگا. تو اگر آپ میڈیکل چائنیز لینگویج میں پڑھیں گے تو بہت سے مسئلے آپ لوگوں کو درپیش ہو سکتا ہے فیوچر میں بھی. اگر لاسٹ ایئر انٹرنشپ کے دوران اگر آپ پھر ہاسپٹل چلے جائیں تو پیشنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا یہ بہت ٹف پھر ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو چائنیز ہوتا ہے, ہم جو چائنا میں سیکھتے ہیں ہم تو سراسری جو لینگویج ہوتا ہے جو باہر لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں صرف وہاں ہم سیکھتے ہیں. باقی جب آپ چائنیز کے ساتھ جب بات کرتے ہیں جو پرانی والا چائنیز ہوتا ہے, مطلب اس کا جو 2 قسم کے چائنیز آتے ہیں, ایک جو ہے نا بہت ٹف چائنیز بولتے ہیں, جو ان کے ساتھ جب آپ بولتے ہیں تو پھر انٹرنشپ کے دوران جب پیشنٹ اور ڈاکٹر کے کمیونیکیشن ہوتا ہے تو یہ بہت مشکل ہو سکتا ہے ان بچوں کے لیے جو چائنیز میں پڑھتے ہیں. تو کائنڈلی جو بچے چائنا جا رہا ہے تو ان سب کو میرا یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ جب آپ یونیورسٹی سلیکٹ کرتے ہیں تو یونیورسٹی کی پیج پہ چلے جائیں اور یونیورسٹی کی پیج پہ یہ بھی دے گے کہ یہ یونیورسٹی چائنیز لینگویج یونیورسٹی ہے یا پاکستانی لینگویج ہے. تو یہ بھی ایک بڑا ڈفرینس ہے پاکستان اور چائنا میں کہ یہ لینگویج کا بیریئر کا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو چائنا میں انگلش میں پڑھاتے ہیں بچوں کو اور پاکستان میں اردو اینڈ انگلش مکس. تو ابھی میں تیسری پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ زیادہ سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ چائنیز بک پڑھتے ہیں چائنا میں یا کون سے بک پڑھتے ہیں. ہم وہ بک پڑھتے ہیں جو پاکستانی اسٹوڈنٹس گورنمنٹ کی یونیورسٹیوں میں یا پرائیویٹ کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, وہ بکس ہم چائنیز یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. تو ہم بھی وہاں پہ یہ بک پڑھتے ہیں اور پاکستان سے یہ بکس ہم پاکستان میں لیتے ہیں اور پھر وہاں لے کر جاتے ہیں. وہاں جو ہے نا اپنا سیلف اسٹڈی یا جو ٹیچر پڑھاتے ہیں, ٹیچر تو اوبیسلی یونیورسٹی پاکستانی یونیورسٹیوں میں بھی اور چائنیز یونیورسٹیوں میں بھی ٹیچر کا کام تو صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ صرف USB میں اپنا PPT جو ہے نا اکٹھے کر کے پھر بچوں کو PPT سے پڑھاتے ہیں. پھر وہ PPT کی جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہم بکس میں ڈھونڈتے ہیں, جو پاکستانی بکس ہے پاکستان میں جو بکس ہم نے لیا ہے اس بکس میں ڈھونڈتے ہیں اور پھر جو ہے نا سیلف اسٹڈی کرتے ہیں. تو بکس کا بالکل ڈفرینٹ نہیں ہے, پاکستانی بکس ہم بھی پڑھتے ہیں اور پاکستانی بچے وہ بکس بھی پڑھتے ہیں. تو آئی تھنک دیئر از نو ڈفرینس. تو یہاں پر میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ٹیچر کی بات آتی ہے کہ بعض اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ چائنیز کی ٹیچر اچھی نہیں ہوتے ہیں اور پاکستان کے ٹیچر اچھے ہوتے ہیں. ہاں بالکل میں اس کے ساتھ ایگری کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات میں مانتا ہوں آپ لوگوں کی کہ بالکل, مگر چائنا میں ایسے ٹیچر چائنیز یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں وہ ٹیچر جو ہے نا اس نے گریجویشن کیا ہے باہر ممالک سے. سپوز جو میرے یونیورسٹی میں ٹیچر تھے تو وہ گریجویٹ ہوئے تھے کوریا سے, جاپان سے, امریکہ سے بھی تھے, تھائی لینڈ سے. تو ایسے ٹیچر ہوتے ہیں, اس کو پھر انگلش بھی کافی اچھی آتی ہے اور اتنا ایشو نہیں ہو سکتا ہے. مگر صرف ایشو جو صرف ہے لینگویج کا, تو وہ صرف جب پبلک کے ساتھ ہمارا انٹریکشن آتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہم جب بات چیت کرتے ہیں ایز اے ڈاکٹر ایز اے پیشنٹ, تو اس میں تھوڑا پھر مسئلہ ہوتا ہے. مگر وہ اتنا ایشو نہیں ہے, وہ ایڈجسٹیبل ہے. تو ٹیچر کا کوالٹی پاکستان میں مانتا ہوں کہ اپنے جگہ پہ ہے. پاکستان میں بڑے بڑے پروفیسر پڑھاتے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر پڑھاتے ہیں بچوں کو. تو ایز اے انڈیویجولی ہم سب کو پتہ ہے کہ MBBS ایک
ایسا فیلڈ ہے کہ جس میں خود ہم کو سیلف اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم اس بنا پہ نہیں بیٹھتے ہیں کہ ہم کو ٹیچر پڑھائیں گے کہ یہ ہاں، وہ ہم کو صرف ایک ٹاپک، ایک ہوم ورک دیتا ہے کہ آپ کریں، اس میں ہم آپ سے ٹیسٹ لیں گے، آپ سے جو ہے نا فائنل ایگزام میں آئیں گے. تو یہ صرف ٹیچر کی بس میں ہوتا ہے، باقی تو سیلف اسٹڈی ہے. تو یہ ایک اور پوائنٹ جو ہے نا میں کرنا چاہتا تھا کلیئر آپ لوگوں کو. تو ٹیچر کی کوالٹی، وہ ٹیچر جو فوراً ممالک سے گریجویٹ ہو چکی ہے تو وہ ٹیچر چائنا میں پھر ویسٹ ہوتے ہیں. تو ابھی 4تھ پوائنٹ میں میں آتا ہوں کہ 4تھ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ایگزام کیسا ہوتا ہے. اور پاکستان میں تو ایگزام بہت ٹف ہوتا ہے. ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے. پاکستان میں اینول ٹرم ہوتا ہے، جو اس کا مڈ ٹرم ہوتا ہے، اور یہ مجھے اتنا خاص پتہ نہیں ہے، مگر جو میں نے اپنے دوستوں سے سنا ہے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستان میں ایگزام کا تھوڑا جو پیٹرن ہے وہ الگ ہے، اور چائنا میں تھوڑا الگ ہے. چائنا میں 4 منتھ جو ہے نا سیمسٹر پڑھنا ہے، صحیح ہے. ہر ویک میں فرائیڈے کے دن ٹیسٹ لیتے ہیں. جو سبجیکٹ آپ کو پڑھاتے ہیں اس میں ہر فرائیڈے یا فرائیڈے اینڈ منڈے کو ایک دن جو ہے نا اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ ٹیسٹ آپ سے لیتے ہیں، اور پھر آپ جو فائنل ایگزام جو آپ وہ ہم سے لیتے ہیں تو اس کا جو ٹیسٹ کا جو گریڈ ہوتا ہے وہ فائنل ایئر کا جو پرسنٹیج ہوتا ہے، یا جو ہمارا جی پی اے، جو پاکستان میں جی پی اے بولتا ہے اور چائنا میں صرف پرسنٹیج ہوتا ہے، کہ آپ نے آؤٹ آف 100 مار ہے، آپ نے مطلب 60 پہ پیپر پاس ہے. اگر 65 لیا، 70 لیا تو پیپر پاس. اگر 60 سے کم مارکس لیا تو پیپر فیل ہو سکتا ہے. تو یہ ہو گیا چائنا کی. پاکستان میں آئی تھنک مڈ ٹرم اور اینول ٹرم ہوتا ہے. تو چائنا میں یہ چیزیں نہیں ہے. چائنا میں صرف 4 مہینے پڑھاتے ہیں اور اینڈ پہ پھر ایگزام لیتا ہے. ایگزام پاس کیا تو صحیح ہے، اور ایگزام فیل کیا تو پھر جو ہے نا وہ میک اپ کے لیے تیاری کرتا ہے. تو آئی تھنک دیٹس دا ڈفرینس. تو 5ویں پوائنٹ یہ ہے کہ لیب اور ہاسپٹل کا کیا سین ہوتا ہے. لیب چائنا میں یہ ہے کہ جو مجھے جتنا پتہ ہے میرے ایکسپیرینس کے لحاظ سے، چائنا میں فرسٹ ایئر سے جو چیز آپ کو پڑھاتا ہے آپ کو ڈائریکٹ لیب لے کر جاتا ہے، اور وہ چیز آپ کو ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاتا ہے کہ یہ چیز آج ہم نے پڑھایا، ابھی آ جائے سارے بچے اکٹھا کر کے کہ یہ چیز ابھی ایکسپیریمنٹلی کرو، کہ ایکسپیریمنٹلی جو چیز ہم نے بک میں بتایا تو ابھی ایکسپیریمنٹلی کرو. تو لیب تو ہمارے فرسٹ ایئر سے سٹارٹ ہوتا ہے. فرسٹ ایئر سے جب ہم اناٹمی، فزیالوجی اور یہ چیزیں جب سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم کو لیبوں کو لے کر جاتے ہیں اور سارے ایکسپیریمنٹ جو ہے نا ہم پہ کرتے ہیں. پھر ہمارا ہاسپٹل سٹارٹ ہوتا ہے آئی تھنک 7ویں سیمسٹر میں، 4تھ ایئر کے 7ویں سیمسٹر میں ہمارا پھر ہاسپٹل کی روٹیشن سٹارٹ ہوتا ہے. لیب وغیرہ یہ سب کچھ چائنا میں زیادہ تر ایکسپیریمنٹ کے ورک پہ زیادہ سے فوکس دیتا ہے. باقی پاکستان میں لیب کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، اور پاکستانیوں کا بھی آئی تھنک 3rd ایئر سے جو ہے نا ہاسپٹل کی روٹیشن وغیرہ یہ سٹارٹ ہوتے ہیں. تو اتنا بگ ڈفرینس نہیں ہے، اور صرف اتنا ہے کہ تھوڑا ڈیوریشن زیادہ لگتا ہے چائنا میں، اور پاکستان میں ڈیوریشن جو ہے نا وہ لمٹ کم ہوتا ہے. تو اتنا سا ہے. اگر آپ لوگوں کا گورنمنٹ میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو سب سے بیسٹ ہے. اگر نہیں ہوتا ہے تو پاکستان از مور ایکسپینسو دین ابراڈ. آج کل چائنا بھی بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، کیونکہ جیسے کہ ڈالر کی ریٹ جو ہے نا اوپر جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ چائنیز کرنسی بھی اوپر چلے جاتے ہیں. ہمارے پیسے کی تو ویلیو کم ہو جاتے ہیں. تو سوچو، صرف یہ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتا تھا میں کہ آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے کہ چائنا کے MBBS کیا ہے اور پاکستان کے MBBS کیا ہے. تو جو چیزیں میں نے بتایا ہے یہ صرف ڈفرینس ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف جو میں نے اس ویڈیو میں بتایا، یہ صرف میں نے ایجوکیشن کے بارے میں بتایا. تو if you like this video تو please subscribe my channel for more video. Thank you for watching. Allah Hafiz. So at the last I would like to include one more things. خوب پڑھیں پاکستان میں. اللہ کرے کہ سب اسٹوڈنٹس کو MDCAT کے تھرو جو ہے نا اپنا MBBS کا سیٹ مل جائیں. تو آئی تھنک سونا ہے. پھر اگر پھر بھی پاکستان میں نہیں ملا تو وقت ضائع مت کریں، اور اس کے بجائے چائنا میں جو جتنی بھی یونیورسٹی ہے وہ گوگل پہ جائے اور یونیورسٹی کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریں.
اور خود اپنا ایڈمیشن کریں. تو اتنا مشکل کام نہیں ہے, اٹس ایزی. تو دیٹس آل, پیس.